अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात इकराम, काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो रमज़ान का एहतमाम कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, और अल्लाह ने जिसको साहिब इस्तिताअत बनाया वो खैर व खैरात भी कर रहे हैं, ज़कात भी अदा कर रहे हैं। बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वां रोज़ा मुकम्मल हुआ। अब आज हम 13वें रोज़े की सहरी करेंगे। अल्लाह अपने फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ताला हमारे पूरे रोज़े फरमाए, हमको पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और साथ ही साथ वो अहकामात जो अल्लाह उसके रसूल ने दिए हैं उस पर हमको सख्ती के साथ अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रमज़ान मुबारक शुरू होते ही आप देखते हैं कि मसाजिद में रौनक बढ़ जाती है, मुसल्लियों की तादाद इजाफ़ा हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें बेइंतहा रौनक अफरोज़ हो जाती है। बहरहाल अब हमको आगे की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना है कि माह रमज़ान मुबारक जब हमसे विदा होगा तो हमारी अपनी ज़िंदगियों में हमें क्या करना है। हर साल ये बात होती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जैसे ही रमज़ान मुबारक हमसे विदा होते हैं, हम अपनी पुरानी रविश पर आ जाते हैं, यानी मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, चंद एक मुसल्ली मस्जिदों में आते हैं और हम बिल्कुल ही दुनिया की रंगोबू में खो जाते हैं। तो मैं अपने तमाम भाइयों से इस पैगाम के ज़रिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से हम रमज़ान शरीफ में नमाज़ों का अहतमाम कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को पूरा साल भर इसी अंदाज में रखें और हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद भी अदा करें, क्योंकि हम हुकूक़ुल्लाह में लग जाते हैं लेकिन हुकूक़ुल इबाद को भूल जाते हैं। अब ये रमज़ान शरीफ में हम जहाँ पर इबादतें कर रहे हैं, हुकूक़ुल्लाह अदा कर रहे हैं, तो फिर हमको चाहिए कि हम हुकूक़ुल इबाद का भी ख्याल करें, क्योंकि हम जब तक के हुकूक़ुल इबाद पूरा नहीं करेंगे हमारे हुकूक़ुल्लाह कबूल होने वाले नहीं है। इस तरफ हमको बड़ी ही गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी देखते हैं, अपने मामलात देखते हैं, और हुकूक़ुल इबाद की तरफ उनका नज़रिया नहीं जाता, जो सदअफ़सोस है। जो हमारे अपने गरीब मोहल्लेदार है, जो हमारे गरीब पड़ोसी है, जो हमारे गरीब रिश्तेदार है, उनका हमें भरपूर ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे अपने इफ्तार के दस्तरखान तो भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे अपने गरीब रिश्तेदार, हमारे अपने गरीब पड़ोसी, हमारे अपने गरीब महल्लेदार, मिस्कीन जितने हमारे मुसलमान हैं, उन तमाम के भी दस्तरखान को भरना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। उनकी ज़रूरियात को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ज़कात के ज़रिए उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उनके ज़रूरियात को पूरा करें। और अगर कोई सैयदज़ादा है जो मिस्कीन है, जो गरीब है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको रात की तारीकी में ले जाकर नज़र पेश करें, क्योंकि सैयदज़ादों को दिखावे के साथ नज़र पेश नहीं की जाती, क्योंकि वह आले रसूल है, आला लोग हैं। ये मशीयत इलाही है कि वो माशी एतबार से पसमानदा है, माशी एतबार से कमज़ोर है, लेकिन नस्ल के एतबार से देखा जाए तो बहुत आला है, आले रसूल है। तो उनका ख्याल करना आपका अहम फरीज़ा है। सैयदज़ादों पर, आले रसूल पर ज़कात हराम है, क़तई तौर पर उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज़कात क्या है? ज़कात माल का मैल है। तो माल का जो मैल है वो आला लोगों को, आले रसूल को नहीं दी जा सकती। उनके ऊपर हराम है ज़कात देना, फितरा उनके ऊपर हराम है, सदका सैयदज़ादों पर हराम है। तो फिर अब आपको चाहिए
کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی نظر سے آپ کو ان کی خدمت کرنا چاہیے، آل رسول کی خدمت کے نظریے سے آپ کو ان کو نظر پیش کرنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی فوٹو فنش، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، اشتہار بازی، یہ تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ سید زادوں کو جب آپ نظر پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ رات کی تاریکی میں آپ جا کر ان کو نظر پیش کریں۔ ارے کئی ایسے سید زادے ہیں جو مسکین ہیں، غربت میں ہیں، لیکن آج ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ارے جن کے اوپر آپ نماز میں، فرض تو نماز اللہ کی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب تک آپ آل رسول پر درود نہیں بھیجتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو سوچئے آل رسول کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم آل رسول کی خدمت کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو ویران نہ ہونے دیں۔ یہاں پر ایک بات آپ کو میں ضرور عرض کرتے چلوں گا کہ جب مسجد رمضان شریف آتا ہے، مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن اس میں وہ جو مجمع جمع ہوتا ہے وہاں پر کچھ فتنہ فساد بھی برپا ہوتا ہے، وہاں پر کچھ فتنہ انگیزیاں بھی ہوتی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ کہ مسجد میں بیٹھ کر ہم چغل خوری کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر ہم غیبت کرتے ہیں۔ تو ایسے چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ عبادتیں کرنا ہے، وہ عبادتوں کی جگہ ہے، وہاں پر آپ کسی قسم کی کوئی چغل خوری نہ کریں، وہاں پر کوئی آپ غیبت نہ کریں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو صرف اور صرف عبادت کے لیے، وہاں پر آپ دنیاوی گفتگو نہ کریں۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ مسجدوں میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں عبادت کی نیت سے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہاں پر چغل خوری ہوتی ہے، وہاں پر غیبت ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کی برائی کی جاتی ہے، وہاں پر لوگوں کے عیب گنے جاتے ہیں۔ تو یہ کام مسجد میں کرنے کا نہیں ہے۔ اب آپ کو میں کیا بتاؤں، بڑی افسوس ہوتا ہے مجھے۔ میں جب رمضان کے شروع میں نے جب ایک تقریر کی تھی کہ جو ہے زکوٰۃ مافیا کے اوپر، اور یہ جو لوگ رمضان میں چندے کا جو دھندا کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ میری تقریر کو یعنی حضرت ہبت اللہ حسینی صاحب سے بھی منسوب کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار اور کشن باغ کی درگاہ میں بھی حضرت ہبت اللہ حسینی صاحب قبلہ کئی برسوں سے روز افطار میں طعام کا اہتمام رکھتے ہیں، اور وہ کسی سے کوئی چندہ بازی نہیں کرتے۔ وہ اپنے خاندان یعنی مطلب ان کے لڑکوں سے، ان کے اپنے گھر والوں سے وہ جو کچھ بھی انتظام کر کے وہ سارا مہینہ، چاہے بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ ہو یا کشن باغ کی درگاہ ہو، اس میں وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان میں کھانے کے نام پر چندہ کرتے ہیں، زکوٰۃ مافیا چلاتے ہیں، زکوٰۃ چیریٹیبل کے نام پر کروڑوں روپے کا جو ہے غبن کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کی طرف یہ بات کہا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے، صد افسوس ہے کہ یہ لوگ کچھ ایسے منافقین ہیں جو مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حضرت ہبت اللہ حسینی صاحب سے وہ میری تقریر کو منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ صد افسوس ہے، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ حضرت ہبت اللہ حسینی صاحب کو یہ بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا اور علی قادری کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے مجھ سے، لیکن اصرار کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تقریر آپ ہی کے بارے میں کی گئی، آپ ہی کے بارے میں بولا گیا۔ افسوس ہونا چاہیے، ایک طرف بزرگی کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبت کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر چغل خوری کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کے عیب گننا۔ ارے اللہ تعالیٰ تو ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فرمایا ہے، لیکن آج کے کیسے دیندار ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو منصب ولایت پر فائز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر چغلی کرتے ہیں،
وہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کے عیب گنتے ہیں، اگر کسی کے عیب نہیں ہے تو اس میں عیب نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ بہت بڑا دعویٰ بزرگی کا بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کو کوئی اکھاڑا نہ بنائے، مسجدوں میں دنیاوی گفتگو نہ کرے۔ میں تو یہ بات ایک ہبت اللہ حسینی صاحب کی چلتے چلتے آپ کے ساتھ میں کر دیا، کیونکہ یہ بات آج ہی مجھے معلوم ہوئی کہ وہ میری تقریر کو حضرت ہبت اللہ حسینی صاحب سے جوڑ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، باور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا علی قادری نے یہ آپ پر تقریر کی۔ استغفر اللہ، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے لوگوں پر جو وہ میری تقریر کو حضرت ہبت اللہ حسینی صاحب سے جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ وہ نہ کبھی کسی سے چندہ کیے ہیں نہ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بولا جو لوگ چندے کرتے ہیں، زکوٰۃ مافیا چلاتے ہیں، کروڑوں روپے کا زکوٰۃ کا غبن کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہے، اور شہر کی بہت ساری مسجدوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبتیں کی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے، عیب گنے جاتے ہیں، دنیا داری کی باتیں کی جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کی طرف ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ارے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کرے گا، مسجد میں بیٹھ کر جو دنیا داری کرے گا، دنیا کی گفتگو کرے گا، اس کی 40 سال کی عبادتیں رائگاں ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کون سی عبادتیں ہیں میرے بھائی؟ ہم کون سی عبادتیں کر رہے ہیں؟ کون سا ہمارے پاس اعمال نامہ ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ باوجود اس کے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے جو کچھ بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی مسجد میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو کر کے، دنیاوی باتیں کر کے رہی صحیح عبادتیں بھی ختم کر دے رہے ہیں۔ تو بہرحال میرا یہی کہنا ہے کہ اب یہ دوسرا دہا چل رہا ہے رمضان شریف میں، آپ اپنے آپ کو بالکل ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ دوسرا دہا ہے، اب تیسرا دہا آئے گا، اس کے بعد عید ہوگی، عید کے بعد بھی مسجدوں کو آباد رکھیں، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہے وہ لوگ اپنے غریب محلے والوں کی، غریب پڑوسیوں کی، اور جو غریب رشتہ داروں کی خیالداری کرے۔ یہ حقوق العباد ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ مسجد میں سجدے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پیشانی پہ گٹھے لانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ حقوق اللہ تو ادا کر لیں گے، لیکن جب تک کہ آپ حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، آپ کا حقوق اللہ جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ قبول ہونے والا نہیں ہے، قطعی طور پر قبول نہیں ہوگا۔ یہ تڑپ کی یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ساری دنیا میں پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کو بتانے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے خیر و خیرات کرتے ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے سید زادوں کو نظر پیش کرتے ہیں۔ ایسے اعمال سے ہی آج ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کیسے کیسے حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں دیکھیں مسلمان پریشان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے، تو ان کی مدد فرما، تو غیب سے ان کی مدد فرما، تاکہ مسلمانوں کی مشکلیں حل ہو جائے، مسلمانوں کی پریشانیاں حل ہو جائے۔ جو مناظر مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی کی سارے عالم سے نظر آ رہی ہے، جب دیکھتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ سارے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر دعا کرو کہ مولا مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں پر کرم فرما۔ جو سارے عالم میں مسلمان پریشان ہیں، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور جو ہندوستان میں بھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ اس ملک میں امن و شانتی عطا فرما، اس ملک میں تمام لوگوں کو صحت مند رکھ، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آج ہم ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ شریعت میں مداخلت ہو جا رہی ہے، ہماری مذہبی آزادی کھینچ لی جا رہی ہے۔ ارے میرا سوال ہے ان تمام لوگوں سے جو شریعت کی بات کرتے ہیں، تم اپنی زندگیوں میں کتنا شریعت کو رکھے ہو؟
تم اپنی زندگیوں میں کتنا شریعت پر عمل کر رہے ہو ذرا یہ تو بتا دو. لیکن ڈھڈورا پیٹتے ہیں. ارے کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہاری زندگیوں سے شریعت کو نکال سکتی ہے. اگر جب تم شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اپنی زندگی میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک قدم پر اگر تم شریعت پر عمل کرو گے تو کون تمہاری زندگیوں سے شریعت کو نکال سکتا ہے یہ بتاؤ. لیکن اس کا بھی پروپیگنڈا، اس پر بھی مسلمانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. شریعت میں مداخلت ہو جا رہی ہے، مسلمانوں کو روڈ پہ لانے کی تیاری کی جاتی ہے. ارے بھائی، پہلے مسلمان بہت پریشان ہے. اپنے مفادات کی خاطر مسلمانوں کی بلی نہ چڑھائی جائے، یہ میرا کہنا ہے. مسلمانوں کو سکون سے رہنے دو. مسلمان اپنی زندگیوں میں جب شریعت کو لا لے گا تو کوئی طاقت ان کی زندگی سے شریعت کو نہیں ہٹا سکتا. لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم شریعت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں شریعت کو گھول لیں. اب تو پھر کیسے آپ کی زندگی سے شریعت نکلے گی بتائیے؟ کون روک سکتا ہے آپ کو شریعت پہ چلنے سے؟ لیکن یہ صرف ایک پروپیگنڈا کر کے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے روڈوں پہ اتارنا چاہتے ہیں، اور مسلمان جیلوں میں پھر محروس ہو جاتا ہے. ان کے گھر والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کوئی اناج پہنچانے والا نہیں ہوتا. جو نوجوان جیل میں محروس ہو جاتا ہے. خدا را ایسی حرکات کرنا بند کرو، مسلمانوں کا تحفظ کرو، مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا کام کرو، دین کے تحفظ کا کام کرو. لیکن شریعت کے نام پر مسلمانوں کی خدا را بری مت چڑھاؤ. مسلمان پہلے ہی بہت پریشان ہے، مسلمان ہر اعتبار سے پریشان ہے، معاشی حالات سے پریشان ہے، تعلیمی میدان میں پسماندہ ہے، کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، ہر طریقے سے مسلمان پریشان ہے. اب اس بیچ مسلمانوں کو اگر ورغلا کر جیلوں میں ڈالا جائے گا، روڈوں پر اتارا جائے گا، سڑکوں پر اتارا جائے گا، تو بتاؤ ان کو جا کر کون پوچھنے والا ہے؟ آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچو کہ کتنی بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اب تک کے جتنے بھی مسلمان جیلوں میں محروس ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے کس نے کارروائی کی، کس نے انہیں قانونی امداد دی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے تقریر کر دینے سے اور مسلمانوں کو ورغلا کر سڑکوں پہ اتارنے سے بہتر ہے کہ ان کے تحفظ کا کام کرو، ان کو مالی اعتبار سے مضبوط کرو، ان کو تجارتی میدان میں اتارو تاکہ وہ اپنے گھر بار کو سنبھال سکے اور دین کی خدمت بھی کر سکے. بہرحال یہی آپ تمام سے کہنا ہے کہ رمضان شریف کے اس ماہ مبارک کو ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے. خدا کی بارگاہ میں سجدے میں جائے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کرے، متحد رہے، منظم رہے، مسلکی جھگڑوں کو چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے مسلمان جمع ہو جائے. فلاں جماعت، فلاں جماعت، فلاں آرگنائزیشن، فلاں تنظیم کے نام پر نہ جائیں، بلکہ کلمے کی بنیاد پر سارے مسلمان متحد ہو جائے، منظم مظاہرہ کرے تاکہ اغیار کے حوصلے پست ہو جائے. آپ جب متحد ہو جائیں گے تو کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ہمارا جو ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے، اور ہمارے ملک کا جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی دین ہے. آپ کو ہر چیز کا حق آپ کے ملک میں مل رہا ہے. آپ کے مذہب پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کے اپنے ملک کا آئین آپ کو آپ کی مذہبی اجازت دیتا ہے. لیکن ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے. خدا را کسی کے بھڑکاوے میں نہ آئے، کسی کے ورغلانے پر آپ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے آپ کے گھر والے پریشان ہو جائے. یہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے، اس میں ہمارے اپنی مذہبی آزادی ہے. آپ کے اپنے جو ملک کا آئین ہے یہ خدا کی دین ہے. یقین کیجئے آپ کے ملک کے آئین میں جو چیزیں دی گئی ہے، جو آپ کو مذہبی آزادی ہے، میں نے سمجھتا کہ ایک اور کوئی ملک میں ایسی آپ کو آزادی مل سکتی ہے. بہرحال میں تمام مسلمانوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں بڑا ہی سوچ سمجھ کر کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے، انشاءاللہ ہماری دین اور دنیا دونوں کامیاب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔